अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फैसलाबाद सिटी 10 के साथ मैं हूं ज़ीनत सरफराज। और तमाम देखने वालों को नए साल की ढेरों ढेर मुबारकबाद। बेस्ट विशेस उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ गोल्स को स्टार्ट किया हुआ है और वो उस पर काम कर रहे हैं। कोशिश करें, क्योंकि हमेशा से कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। कीप ऑन ट्राइंग, और कभी भी गिव अप नहीं करना है, और कभी भी अपने आप को जो है वो निगलेक्ट नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी ज़ात को खुद पुश कर सकते हैं। जब तक आप नहीं खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद को पुश नहीं करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपनी ज़ात पे जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखिए। हर तरह के सवाल का जवाब जो है वो बेस्ट होता है कि आप खामोशी से बस अपने काम को करते रहिए, और आपकी जो कामयाबी है उसका शोर आपके तमाम जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके सवालात का जवाब होता है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस मामले में जो परेशान हो जाते हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, सवाल किए जाते हैं, तो साइलेंट द बेस्ट आंसर हर तरह की सिचुएशन में। और मुस्कुराते रहना जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि मुस्कुराहटें अपने चेहरों पे बिखेरे रखें, और दूसरों के लिए भी जो है वो मुस्कुराहट का, खुशी का, राहत का बाइस बने। बस कोशिश करते रहें। इस नए साल के साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा साल हमारे पास 12 माह हैं और 365 डेज़ हैं। उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर पीछे कुछ कमी कोताही रह गई है तो उसे ज़िंदगी में आगे फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, मुझे, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। आज फैसलाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत ज़्यादा धुंध है, तो कोशिश करें कि नए साल में जहाँ पे और दीगर तरह के अज़म अपनी ज़िंदगी में करें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ना सिर्फ सर्दी के मौसम में बल्कि थ्रू आउट द ईयर कुछ इस तरह की हैबिट्स को अपनाएं जो आपको जो है हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। आज का दिन जब भी प्लान करें तो इस तरह से स्केड्यूल अपना बनाएं कि आप जो है वो शाम से पहले अपने तमाम काम ख़त्म करके अपने घर पर अपने प्यारों के पास लौट सके, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। धुंध का राज जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुश्किल है कि पूरा दिन में हमें सूरज जो है वो दिखाई दे। तो धुंध ज़्यादा है। जब भी सड़कों पे निकले, रोड्स पे निकलने से पहले तो सेफ्टी का ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम का हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत अहम ताल्लुक होता है। चाहे हमारी कोई मसरूफियात है, ऑफिस है, स्कूल है, घर है, कहीं भी तरह के आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग लाइफ में हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रूटीन के काम रुकते नहीं हैं, वो करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी रूटीन के काम के लिए घर से निकलें तो अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हमेशा एक चीज़ मैं कहती होती हूँ कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन से भी आपको महफूज रखता है, साथ साथ जो माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मावन साबित हो सकता है। तो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बर्थडे विश करते हैं जी। जुनेद भट्ट हैं, उनकी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि इस नए साल के साथ आपकी ज़िंदगी में भरपूर खुशियाँ, कामयाबियां, मुसर्रतें आएँ, और आज का दिन आप जो है वो अपने प्यारों के साथ बहुत ही आसान अंदाज से गुजारें। इनकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है बर्थडे के लिहाज से, चलिए देखें। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जुनेद। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी ढेरों ढेर खुशियों से भरी रहे। सईद इकबाल हैं, उनकी भी आज बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सईद साहब। आपकी ज़िंदगी भी जो है वो ढेरों ढेर खुशियों से और कामयाबियों से भर जाए। इनकी बर्थडे वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, चलिए देखते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आप दोनों को, जुनेद और सईद, आप दोनों को जो है वो सालगिरह की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। हमारी सब तमाम दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपका साल बहुत अच्छा गुजरे। स्पेशली आपका स्पेशल डे है तो इसको और मेमोरेबल बनाइए अपने प्यारों के साथ, और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। परेशानियों की बात करें तो शहर फैसलाबाद को भी जो है वो 2023 में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। पूरे मुल्क ने बहैसियत कौम हम लोगों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह जो है वो बहरान का शिकार रही है। सियासत में बहुत उतार चढ़ाव, गहमा गहमी रही है। बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीलियां भी हमें दिखाई दी। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह की रही, आने वाले इलेक्शंस किस तरह के होंगे और उसके बाद के हालात किस तरह के होंगे, इन तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल टोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि आपका साल बहुत अच्छा गुजरे, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। पर्सनली जो है वो कैसा रहा आपका 2023? 2023 एक अच्छा साल था मेरे ख्याल में। गुजरे हुए कल को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसमें से अगर कुछ ऐसे, मैं कभी भी किसी वक्त को बुरा नहीं कहता। आजमाइश के और फैसले की घड़ियां होती हैं, वो आपकी गुजरती हैं, आप उससे गुजर जाते हैं।
پھر آپ کہتے ہیں یار یہ وقت اچھا تھا, کچھ سکھا کے گئے. تو وقت کبھی برا نہیں ہوتا. ہمارے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے وقت کے ساتھ چلنے کی, تو وقت ہمیشہ اچھا رہے گا. لیکن اگر ہم اپنے ماضی میں رہیں گے اور فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ چلیں گے تو ہمارا جو حال گزر رہا ہے وہ بدترین ہو جائے گا. اس لیے حال کو گزاریں, مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا, ماضی بھی اچھا ہو جائے گا, اور پھر آپ یاد کر کے خوش بھی رہیں گے. بالکل, اور بہت زیادہ ضروری یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے ماضی سے جو ہے وہ باہر نکلیں, آگے بڑھیں اور اپنی جو ماضی کی غلطیاں ان سے سیکھیں, کیونکہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے. ہماری انڈسٹری کو 2024 آنے والا وقت جو ہے وہ کتنا بہتر بنائے گا, یہ بتائیے گا بلال. اب 2024 کیسا ہو سکتا ہے یہ تو آنے والے چند ایام, چند گھڑیاں اور چلتے ہوئے دن بتائیں گے. لیکن 2023 کے اندر ہمیں 11 ماہ کی رپورٹ جو ایک مرتب ہوئی ہے, جو میں نے خود مرتب کی, اس کے مطابق فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو $2.5 ارب سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا. اگر کمپیریزن کریں تو گزشتہ 2022 کے اندر جو ہے یہی برآمدات جو ہماری $17 ارب سے زائد تھی, جو کہ 15 ارب ڈالر کے قریب فلکچویٹ کی ہیں. تو جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ان کو بجلی کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا, مہنگی بجلی کا سامنا کرنا پڑا. جو یونٹ 20 روپے تھا وہ 50 روپے سے بھی اوپر کاسٹ ہوتا رہا, 45 روپے سے اوپر کاسٹ ہوتا رہا. جو خام مال تھا وہ ہمیں ملا, لیکن دیکھیں یہ جو روئی ہے اس کی پیداوار اچھی ہوگی کپاس کی, لیکن جنرز کے پاس جانا ہے, جنرز نے جننگ کرنی ہے, جننگ کر کے گانٹھیں بننی ہیں, گانٹھوں کے بعد یہ سپننگ میں آنی ہے, پھر بیلز بننی ہے, بیلز کے بعد یہ ویونگ ہونی ہے, پھر یہ ڈائنگ ہونی ہے, پھر سٹچنگ ہونی ہے. اب یہ جتنے پروسیس ہیں سب کے اندر انرجی کا استعمال ہے, بجلی کا استعمال ہے. چیز ہماری اپنی ہے لیکن کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ ہو گئی کہ جہاں انڈسٹریلسٹ کو ریلیف ملنا تھا, جہاں انڈسٹریلسٹ کو کشن ملنا تھا, وہاں اس کا سارا جو بچت تھی وہ ادھر جو ہے وہ چلے گئی کہ وہ بجلی کے بل دیتا نظر آیا. جو بل کسی کا 2 کروڑ تھا وہ 5 کروڑ آیا. چھوٹی فیکٹری والا ایس ایم ای کی بات کریں تو وہ بھی پریشان نظر آیا. اچھا پھر اگر آپ اس سے بات کریں تو ہمارا عام دکاندار 8 بازاروں اس کے سراؤنڈنگ میں بیٹھا دکاندار جو ہے وہ انحصار کر رہا ہوتا ہے. دکاندار سے کپڑا بکنا ہے تو اس نے ڈیمانڈ پیچھے لوم والے کو دینی ہے, لوم والے کے پاس ڈیمانڈ آئے گی تو سپننگ والے سے دھاگا اٹھائے گا, دھاگا اٹھے گا تو پیچھے جننگ کے پاس جائے گا. ان سب کا پروسیس اچھا گزرے گا تو کسان کو اچھا پیسہ جائے گا. کسان کو بر وقت مقررہ قیمت کے اوپر بھی اس لیے کپاس کے پیسے نہیں مل سکے, آگے کاسٹ آف پروڈکشن اتنی مہنگی تھی, ڈیمانڈ کم تھی, اس لیے پیچھے سے کسان کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. تو یہ مسائل جو ہیں کہیں نہ کہیں ایک جگہ نہیں بلکہ یہ ایک کڑی ہے, ایک چین ہے جو کہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو کوئی ایک گھری اندر سے نکل کے چین ٹوٹ جائے تو ساری انڈسٹری جو ہے وہ رک جاتی ہے. ہمیں فی الوقت تو نظر آئے گا چین چلتی ہوئی ہے, لیکن جس وقت وہ ٹوٹی ہوئی گھری وہاں پہنچے گی تو وہ بھی کولیپس کر جائے گی. تو الٹیمیٹلی 2023 کاروبار کے لحاظ سے کوئی اچھا سال نہیں رہا. فیصل آباد کیونکہ ٹیکسٹائل کا ہب ہے, اور اگر پاکستان کی کل برآمدات دیکھیں تو اس برآمدات میں سے 60% سے زائد کا حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری رکھتی ہے. اس 60% سے زائد سے 60% سے زیادہ فیصل آباد ٹیکسٹائل کا اپنا حجم رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ 40% جو ہے فیصل آباد کے اندر لوم لوہے کے بھاؤ بک گئی ٹوٹ کر, 40% بند ہو گئی, 20% لوم انڈسٹری صرف چلتی ہوئی نظر آئی. مزدور بے روزگار ہو گیا, احتجاج نظر آئے, لوگ بلکتے رہے, لوگ چیختے رہے. جہاں اس سال کے آغاز کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت جاری تھی, اس کے بعد نگران سیٹ اپ آیا, بہت سارے کام رکے ہوئے تھے فیصل آباد کے اندر. سرگودا روڈیں, کیونکہ جو انڈسٹری ہماری ہے وہ روڈز کے ساتھ بھی لنک ہے, آمد و رفت ہے, ترسیلات زر ہے, وہ سب اس کے اوپر ہوتا ہے. تو اب دیکھیں ہمارا وہ سرگودا روڈ بھی بن گیا, اب دوبارہ سے بھی ری ویمپ ہو رہا ہے, ہاسپٹلز ری ویمپ ہو رہے ہیں, اسٹیڈیم سپورٹس کے جو ہیں اس کے اوپر کام شروع ہو گیا, ایک نیا فلائی اوور بن رہا ہے. تو شہر فیصل آباد کے اندر ایسے لگا کہ اب حکومت کوئی آئی ہے جس نے فیصل آباد کے باسیوں کی سنی ہے. تو عوام کو عوامی نمائندوں نے مایوس کیا, انہوں نے ان کو ان کا حق نہیں دیا, بلکہ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام نظر آئی, اور مہنگائی کا بوجھ جو ہے عوام کے اوپر ایک نہیں یکمشت جو ہے وہ گرتا نظر آیا, جس سے عوام کی
کمر جو ہے وہ ٹوٹتی نظر آئی مہنگائی سے. تو الٹیمیٹلی فیصل آباد کے اندر جب انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے تو مزدور کا گھر چلتا ہے. جب انڈسٹری کا پہیہ خاموش ہوتا ہے تو مزدور کا چولہا خاموش ہو جاتا ہے. 8 بازاروں کے اندر بھی روزگار تبھی چلتا ہے جب دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے, وہ مزدور کو دیتا ہے, مزدور جا کے اپنے گھر کے اندر وہ دکاندار سے سودا لیتا ہے, وہ جب سودا لے گا تو آگے یہ سلسلہ چلے گا. اب میں ریلوے فیصل آباد کی بات کر لیں, پورے 1 سال سے ان کے احتجاج میں کور کر رہا ہوں, وہ آئے روز احتجاج کے اوپر ہیں. ان کو ہر مہینے جو ہے تنخواہ لیٹ ملی ہے. FWMC والے 2-3 بار احتجاج کر چکے ہیں, ہر کچھ ماہ بعد ان کو تنخواہ روک لی جاتی ہے. واسا والے ہمیں احتجاج پہ نظر آئے, ان کی تنخواہیں لیٹ نظر آ رہی ہیں. مزدور کے بارے میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کی تلی کے اوپر ہو, لیکن یہاں مزدور چیخ رہا ہے, بلبلا رہا ہے, اپنے حق کے لیے رو رہا ہے. اس کے گھروں کے چولہے بند پڑے ہیں, تنخواہیں نہیں دی جا رہی, اور ان کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کرائے اتنی آمدن نہیں ہے جتنے کرائے ہو چکے ہیں, اتنی آمدن نہیں جتنے بجلی کے بل ہیں, اتنی آمدن نہیں جتنے گیس کے بل ہیں, اتنی آمدن نہیں ہے جتنے اخراجات ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم نے شہر فیصل آباد میں خودکشیوں کا رجحان دیکھا, ہم نے شہر فیصل آباد میں قتل و غارت عام دیکھی, جرائم کا بڑھتی ہوئی ریشو دیکھی. فیصل آباد کے لیے 2023 کوئی اچھا سال نہیں رہا. ہمیں عدم برداشت کے رواج دیکھے, ہم نے خواتین پہ تشدد ہوتے دیکھے, ہم نے بچوں کو بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا, ان کے ساتھ عصمت دری ہوتے دیکھی. تو ایسے واقعات ہوتے دیکھے کہ شہر فیصل آباد کے ہر باسی جو ہے وہ شرم سے سر بھی جھکاتا نظر آیا. قانون کوشش کرتا رہا, قانون کوشش کرتا بھی ہے حرکت کرتے ہوئے کہ اس کے اوپر جس حد تک بھی عوام کو انصاف دلوایا جائے, لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سہولیات کا فقدان. ہمیں چوک و چوراہوں کے اندر جو یہ پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ایک گاڑی دے دی جاتی ہے, وہ گاڑی کو دیکھ کر دور سے بھاگ جاتے ہیں, اسے ایک وقت کے لیے ان کو گاڑی دی جاتی ہے. سوشل ویلفیئر بھی تنگ نظر آیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیا کرے جب اس وقت بے روزگاری کا طوفان برپا ہے, ہر دکان پہ, ہر گلی میں, ہر محلے میں آپ کو بچہ کام کرتا نظر آ رہا ہے. جیسے کہ بلال آپ نے کہا کہ یہ کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں, پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کے کمپوننٹ سے مل کے بنتا ہے. اور جب ہم نے بات کی انڈسٹری کے لحاظ سے بے روزگاری کی, ہم نے ایک بڑی شرح دیکھی کیونکہ ہماری انڈسٹری ہماری زراعت سے بھی جڑی ہوئی ہے. کسان ہمارا جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوتا دکھائی دیا. اچھی بات یہ ہوئی کہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جو ہے کاٹن کی پیداوار بہت زیادہ بڑھی, لیکن اس کی جہاں پہ یہ ایک خوش آئین خبر تھی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی کرائسس بہت زیادہ تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کے پاس روئی پہنچتی ہے, کاٹن پہنچتی ہے, پھر اس کا نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے کہ اس کو دھاگا بنانا, کپڑا بننا. تو ہماری انڈسٹری بند پڑی تھی. تو کہیں نہ کہیں یہ اچھی خبر کیا اس حد تک ہمارے لیے خوش آئین ثابت ہوئی جس طرح سے ہم اسے یوٹیلائز کر سکتے تھے؟ کسان کی آپ نے بات کی تو کسان کے لیے بمپر کراپس آئی. کپاس کی پیداوار دیکھیں, چاول کی, دھان کی فصل بڑی اچھی ہے. مکئی رلی اس بار, وہ بھی پچھلے سالوں میں لگی اتنی کہ اس سال کسان کے پاس بیسیکلی آئیڈیا نہیں ہے, کسان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, کسان کے پاس سوچ نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے یہ فصل کی قیمت اچھی مل رہی ہے, لگا دو. کسان اپنی چیز کی قیمت خود متعین نہیں کر سکتا. گندم بمپر کراپ آئی, کپاس بمپر کراپ آئی, چاول کا بمپر کراپ آئی, گنا اور مکئی میں ہم پٹے تھوڑے سے. لیکن اس سے پہلے تل کی فصل کے اندر بہت کسان نے کمایا, لیکن کسان کو مار گیا ٹیوبویل کے اوپر مہنگا تیل, کسان کو مار گئی کھادیں, ڈی اے پی اور یوریا مار گئی کسان کو. بر وقت ان کی سپلائی نہیں ہو سکی. کسان نے جب وہ ڈالنی ہوتی ہے تب ملتی نہیں ہے, جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو مارکیٹس کے اندر سرعام ملتی ہے. تو آپ نے جو بات کی, جب کسان ہے اس نے یہ بیچنی ہے فصل, اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, اس نے مکان ڈالنا ہے, کوئی چھت ڈالنی ہے, کوئی نئی مشینری لے کے آنی ہے, کچھ نہ کچھ نیا لے کے آنا ہے, کوئی ایڈیشن کرنا ہے. وہ کبھی بھی بینکوں میں جا کے لاکرز کے اندر پیسے نہیں رکھواتا, وہ اپنے پیسوں کو فلکچویٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کسان کی اس طرح سے ٹریننگ بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو, جیسے آپ نے کہا کہ اس کے پاس وہ سوچ نہیں ہے. اور جیسے انڈسٹری کے حوالے سے آپ نے بڑا تفصیلی ایک تجزیہ کیا کہ ہمارے ہاں بڑا بدحالی کا سال پورا رہا 2023. بہت بڑی تعداد میں ہم نے لوگوں کو بے روزگار ہوتے دیکھا. ظاہری بات ہے آپ اپنا پروگرام کرتے ہیں, آپ کا عوام کے ساتھ بڑا قریبی ایک انٹریکشن رہتا ہے. عوام کی طرف سے کیسا آپ کو پورا سال دیکھنے میں ملا, ان کا فیڈ بیک کیا رہا حکومتوں کی جانب, اور حکومت کی بھی اگر بات کریں تو سیاست کے لحاظ سے سال کیسا رہا؟ سیاست کے اندر ہمیں پورے سال میں یہ سننے کو ملتا رہا, الیکشن آ گئے, الیکشن ہو گئے, الیکشن آنے لگے, الیکشن ہونے لگے, الیکشن ہو گئے, الیکشن آ گئے. عوام یہی دیکھتی رہی کون آئے گا, کب آئے گا, حالات سدھریں گے,
مہنگائی ختم ہو گئی, اچھے دن آئیں گے, کوئی سکھ کا سورج طلوع ہوگا. لیکن عوام کے لیے حالات مشکل رہے. مہنگائی دیکھیں آپ, بجلی ہر آئے مہینے مہنگی ہوتی رہی, گیس کی قیمت کہاں پہنچ گئی, سلنڈر کہاں پہنچ گیا مہنگے ہوتے ہوتے. ایک مہینہ آیا جہاں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوئیں تو عوام کے لیے چنا سستا ہوا, دال سستی ہوئی, گھی سستا ہوا, چینی سستی ہوئی. ہر چیز ایسے لگا کہ پاکستان کے اندر اب سکون ہو جائے گا, اب آسانی ہو جائے گی. نگران سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے عوام کو کچھ خوشی کے آثار نظر آئے, لیکن اس کے بعد ایک مہینہ پھر سخت لگا, پھر کچھ آسانی آئی. عوام کافی حد تک مطمئن نظر آئی نگران سیٹ اپ سے, جو شاید ان کے کام نہیں تھے لیکن وہ کر گزرے, وہ سخت فیصلے کر گزرے. لیکن جو حالات دیکھیں پاکستان کے لیے, فیصل آباد کے لیے, پچھلے 1.5 ماہ سے پی آئی کی فلائٹ کراچی کے لیے یہاں سے آپریٹنگ ہوئی, کراچی کے لیے فلائٹس بند ہو گئی, فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا, بڑا رن وے مل گیا. اس سال ہمیں سب سے بڑی خوشخبری ملی, اس رن وے کے اوپر فلائٹس لینڈ کی, ٹیک آف کی. لیکن افسوس کے ساتھ بڑی بڑی فلائٹس ابھی بھی پائپ لائن کے اندر موجود ہیں, لیکن ہمارے اڈے صرف کرائے کے اڈے رہ گئے ہیں. ہماری اپنی قومی ایئر لائن جو ہے جیسے اسے برباد کیا گیا, اب اس کی پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے. اللہ کرے وہ جلد یہ دن آ جائے کہ جلدی اس کی پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھے. ایک بڑا ڈیڈ لاک ہے, ایک بڑا بیک لاک لگا ہوا ہے, اس میں ہمیں کچھ آسانی آ سکے. ہماری قومی ایئر لائن ہے, ہم دعا گو ہیں کہ اس کے لیے آسانیاں ہو, وہ چلے, کیونکہ جب وہ چلتی ہے تو ہمارے عمرے کے لیے زائرین سستے جاتے ہیں. ہماری انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں اس کے لیے بہت ساری ہمیں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اپنی فلائٹ ہے, اپنا کیریئر ہے, بہت سکھ اور سکون کے ساتھ بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ فیصل آباد کے روڈز کے اطراف کی بات کریں تو ہمارے فیصل آباد کے روڈز میں سے بیشتر روڈ ٹوٹے تھے, ٹوٹے ہیں اور ٹوٹے ہی رہ گئے, کیونکہ نگران سیٹ اپ کے پاس جتنا اسپیکٹرم تھا انہوں نے کوشش کی کہ ان روڈز کو ٹھیک کر دیا. لیکن ڈیفینیٹلی ایک عوامی مینڈیٹ لے کر آنے والی گورنمنٹ, کیونکہ ان کا کام ہے اسمبلیز کے اندر بیٹھ کے قانون سازیاں کرنی, انہوں نے قانون سازیاں کرنی تھی. لیکن عوام مایوس نظر آئی. مجھے ہر حلقے میں گیا, عوام سے گفتگو کی, بہت ساری سیاسی جماعتیں اس چیز کو اون کرتی ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, لیکن آنیسٹلی سپیکنگ عوام کسی کے ساتھ نہیں ہے اس وقت. عوام بہت تنگ آئی ہوئی ہے. عوام چاہتی ہے کہ وہ ایسا پلان ہو. میں کل ابھی گزشتہ روز ایک تقریر سن رہا تھا, ایک نوجوان نے بڑی خوبصورت تقریر کی. اس نے کہا ایک آتا ہے چلے جاتا ہے, دوسرا آتا ہے چلے جاتا ہے, ہمیں پلان دیں. کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس پلان موجود نہیں ہے کہ وہ 1 سال کے اندر کیا کریں گے. ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے, وہ آئیں گے پھریں گے اور پاکستان کے حالات پھر جائیں گے؟ نہیں ہے. حقیقت پہ اور دناست کے اوپر بات کریں اور گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کریں تو کوئی ایسا موجود نہیں ہے فارمولا جس کے تحت اب دن بدلیں اور پاکستان کے حالات بدل جائیں گے. ابھی پاکستان کو ٹائم لگے گا, لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں کم و بیش 10 سے 15 سال کی پالیسی چاہیے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط ہوں, جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے دستخط ہوں, تاکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی بھی موقع پر اقتدار میں آئے اس پالیسی کو بدلا نہیں جائے گا. ایک چارٹر آف پبلک فیور پوائنٹس ہونے چاہیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی, کس چیز کی چارٹر آف ڈیموکریسی کہ اگر ہم گریں گے آپ بچائیں گے, آپ گریں گے ہم بچائیں گے. عوام کو پوچھیں, وہ گر رہی ہے, وہ مر رہی ہے, وہ پس رہی ہے. کسی سیاستدان کو ہم نے بینک ڈیفالٹ ہوتے نہیں دیکھا. عوام آئے روز بینک ڈیفالٹ ہو رہی ہے. فیصل آباد کے اندر ہم نے دیکھا ایک باپ نے خودکشی کر لی, ایک باپ نے اپنی بیوی کو, بچیوں کو قتل کر کے خود اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا کہ وہ بھوکا تھا, اسے نوکری نہیں مل رہی تھی. سفید پوش لوگ سفید پوشی کے بھرم میں مرتے رہے, لیکن شہر فیصل آباد کے اندر میرے سمیت تمام دیکھنے والے جو ہیں اپنا حق ادا نہیں کر سکے. کیونکہ اگر کوئی دسترس میں سیٹوں پہ بیٹھے لوگ اپنا حق ادا نہیں کرے تو ہمیں عوام کے اوپر بھی بہت سارے فرائض ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ اگر کوئی لوگ اس مفلسی کے اندر ہیں, اس مشکل کے اندر, تو ان کو مذاق بنائیں, ان کی مدد کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں عوام کی آواز بلند کرنے کا اس طرح سے فائدہ ہے کیونکہ اسی عوام کی آواز کو انفارچونیٹلی جو ہے ہمارے ہاں دبا بھی دیا جاتا ہے, عام بندے کو, عام شہری کو, جس طرح سے ہم فورن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ پبلک کے پاس ان کے رائٹس ہیں. کیا ہماری عوام نے یہ اپنے رائٹس کو خود ہی نہیں پہچانا اور آج یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اگر وہ آواز بلند بھی کرتے ہیں تو ہر کوئی ان کو کوئی خاطر خواہ جو ہے نا ان کی آواز کو لے کر نہیں آتا ہے؟ دیکھیں وہ تو پھر یہی ہے نا, مجھے ایڑیاں رگڑنے دو, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے پھوٹے گا.
تو اگر ایڑیاں رگڑنا 2 بار ایڑیاں مار کے آپ کہیں کہ یہاں سے چشمہ پھوٹے گا، ایسے تو چشمہ نہیں پھوٹتا. اور کنسسٹنسی کا میں نے لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ یک مشت اور یک لخت ایک سمت میں اب جانا ہوگا، پھر ہی ترقی ممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ 10 قدم چلے ہیں تو دوسرا شخص آ گیا ہے، وہ 10 قدم دائیں چلتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے وہ 10 قدم بائیں چلتا ہے. عوام کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا، قوم کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا، ہمیں ایک راستے پر ہو کے چلنا پڑے گا. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ کہتا ہے میری پاکستان سے کوئی جنگ نہیں ہے. میں بے وقوف نہیں ہوں اس ملک سے لڑوں جو ابھی تک ترقی پذیر بھی نہیں ہے، ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، ترقی یافتہ کی لائن میں بھی لگا، اور وہ اس وقت دنیا کی بڑی اکانومیز میں شامل ہو رہا ہے. تو اسے کیا ضرورت پڑی ہمارے ساتھ جنگ کرے، ہمارے ساتھ لڑے، ہمارے ساتھ تکرار کرے؟ وہ اپنے سکون سے اس وقت فتح کے جنگ جیت رہا ہے، وہ ایک نشے میں ہے فتح کے، وہ اس طرف بھاگ رہا ہے. ہم اپنے روٹ سے اتر چکے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ چیزوں کو ہمیں اب بہت زیادہ کلیئر کرنا ہوگا. اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ پاکستان کے اندر جو اٹھنے والی آوازیں ہیں، چھوڑ دو پاکستان، چلے جو یہاں سے، اس آوازوں کو روکنا پڑے گا. یہ آوازیں تیز ہوئی مزید تو پاکستان کے اندر جو اس وقت موجود ہے سرمایہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. دنیا تو مایوس ہو کے اور ہم نے بلال دیکھا بھی کہ 2023 میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مائیگریشن کی طرف بھی گئے، لوگ یہاں سے مائیگریٹ بھی ہوئے. تو کیا یہ حل ہے کہ اپنے ملک کو جو ہے وہ اس طرح کے مشکل حالات میں چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں؟ تمام صورتحال پہ مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. 2023 گزر گیا، اس میں کیا کھویا کیا پایا. بہت ساری غلطیاں ہوئیں ہم سے انفرادی طور پر بھی، اور اگر حکومت کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ہم نے سیاست میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھے. ایک عجیب طرح کی گہما گہمی ہمیں دکھائی دی. اور پھر کچھ گزشتہ ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کے معاملات چل رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اتل پھتل کا شکار ہمیں سیاست اور سیاسی پارٹیاں دکھائی دی. عوام بہت زیادہ جو ہے وہ ابہام میں ہے کہ انہیں کس پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے، کیونکہ عوام سے اگر انٹریکشن کیا جائے، جتنا عوام کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ رہا ہے وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. موسٹ آف دا پیپلز اس بات کو ابھی تک جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ انہوں نے ووٹ کہاں پہ کاسٹ کرنا ہے. کیونکہ الیکشن ہونے کے بعد جو بھی سیاسی پارٹی آئے گی، لوگ امید کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرے. لیکن جس طرح سے ماضی رہا ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے عوام کی تمام امیدیں جو ہے وہ ٹوٹ گئیں، اور بہت زیادہ حالات، ہم نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں پاکستان میں، اور ابھی بھی وہ حالات چل رہے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. ہمیشہ امید جو ہے وہ اچھے کی رکھنی چاہیے، کیونکہ حالات اور وقت کیسے بھی ہوں وہ گزر جاتے ہیں. اچھا برا کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتے ہیں، تو اپنی غلطیوں سے سیکھیں. بحیثیت شہری بھی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو سیاست میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں ان سے بھی ہم یہی جو ہے وہ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ خدا را اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور 2024 کو پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت کیجیے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا اور خوشحال پاکستان دے سکیں. الیکشن کے معاملات چل رہے ہیں، 2024 کا الیکشن ہوگا تو اس کے بعد کے معاملات کیسے رہیں گے یہ جانیں گے بلال سے. بلال، 2024 میں جو ہے وہ لوگ پہلے تو اس کنفیوژن میں رہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن اب کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے، امید کرتے ہیں کہ آسان انداز سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، جو کہ پاکستان میں تھوڑا مشکل دکھائی دیتے ہیں. لیکن اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد کی صورتحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی رہے گی، اور لوگوں کا ووٹ بینک کس پارٹی کی طرف زیادہ دکھائی دے رہا ہے؟ گزشتہ روز 2 روز قبل سٹی نیوز نیٹ ورک ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ ہر حلقے بڑی تعداد میں کسی نہ کہ ہمارے جو سٹی چینلز ہیں وہاں سروے کروائے جاتے ہیں. اور سروے یہ نہیں ہے کہ باقی چینل کی طرح 200-100 بندہ، بلکہ اس کا والیوم بہت بڑا ہوتا ہے. جو 20,000 لوگوں کا سروے لاہور میں کنڈکٹ کیا گیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ نیک ٹو نیک نظر آئی، کوئی 100-150 ووٹ کا فرق تھا. تو اس سے جو ایک ابہام پیدا کیا گیا تھا، ایک ہوا کریٹ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ہی سویپ آؤٹ کر دے گی، پتہ نہیں تباہ طوفان آ جائے گا. تو یہ میں پہلے بھی کافی دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ میں حلقوں کے اندر ہوں، اگر
ہمارا نوجوان ووٹ کاسٹ کرتا ہوتا تو 2008 میں بھی پی ٹی آئی جیت جاتی, 2013 میں بھی کلین سویپ کر جاتی. ووٹ بینک کتنا ہے نوجوانوں کا؟ 65%. آج تک 35% سے زیادہ تو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے نوجوان آتا. نوجوان تو چھٹی منا رہا ہوتا ہے, نوجوان تو ناردرن ایریا میں سیریں کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کیسے اس نوجوان کو نکال کے ووٹ کاسٹ کریں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ ووٹ ٹرن آؤٹ آپ کا جو بچتا ہے 65% کے پیچھے 35% بزرگ بچتے ہیں, وہ 25% سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے والیوم کے اندر وہ 80% ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. نوجوان اپنے 100% میں سے 50 کو بھی کراس نہیں کر رہے. تو پھر وہاں آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے ایک سیاسی جماعت جس کا ہم نے دیکھا بھی پھر جب سٹی نیوز نیٹ ورک نے یہ سروے کیا تو بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن رہا. تو یہی بیسیکلی حلقوں کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اب عوام نے دیکھا کہ بیسیکلی کہ یہ ایک, اور میرے خیال میں سیاست اس چیز کے اوپر ہونی بھی نہیں چاہیے. میں کسی بھی پارٹی سے بالا طاق ہوتے ہوئے, پاکستان مسلم نون ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, آئی پی پی ہے, ٹی ایل پی ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. عوام کا اپنا ذاتی حق ہے اور وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ سیاست کریں تو اس چیز پہ کریں گے کس پارٹی نے قانون سازی کی ہے, کس پارٹی نے ہمیں مستقبل کا پلان دیا ہے, کس پارٹی نے معاشی رخ متعین کیا ہے, کس پارٹی نے ایسے اشخاص کو ٹکٹ دے کر آگے لے کے آئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ قانون سازی کر سکتے ہیں, تعلیم کے فروغ کے لیے بات کر سکتے ہیں, ہیلتھ کے انفراسٹرکچر کے اوپر بات کر سکتے ہیں. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بھرتی کریں گے, ہم ٹیچر بھرتی کریں گے. نہیں, آپ کیسے بھرتی کریں گے؟ فیصل آباد کا اگر پاپولیشن 80 لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ اس کو اور ہاسپٹل کیسے دیں گے؟ آپ سراؤنڈنگز کو کور کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں کینال روڈ سے اگر دائیں جانب دیکھیں, عبداللہ پور سے دائیں جانب کوئی ہاسپٹل موجود ہی نہیں ہے سرکاری, کسی قسم کی سہولت موجود نہیں ہے. لیفٹ سائڈ پر آپ کو سمنا آباد بھی مل جاتا ہے, آپ کو آگے جا کے حسیب شہید بھی مل جاتا ہے, آپ کو ادھر جھنگ روڈ پہ چلڈرن بھی مل جاتا ہے, آپ کو الائٹ بھی مل جاتا ہے, الائٹ 2 بھی مل جاتا ہے, آپ کو پیچھے غلام آباد بھی مل جاتا ہے. لیکن ایک شہر کے ایک سائڈ پہ سب کچھ ہے, دوسری طرف آپ پھر ایسے ہی بالکل اس کی حد بندی کر لیں. جو آپ کا مین ستیانہ روڈ ہے اس سے ادھر چلے جائیں نہر سے پار, اور اس سے اس سائڈ پہ پھر کوئی ہاسپٹل ہے. صرف شہر کو بانٹا گیا ہے ان چکوروں کے اندر, ان 4 کارنرز میں سے صرف ایک پورشن کے اندر جو سارے ہاسپٹل موجود ہیں, ایک طرف ہیلتھ فیسلٹی موجود نہیں ہے. آپ کے شہر کے اندر ایک ہاکی گراؤنڈ ہے, تباہ ہوا ہے, اس کے باہر ایک آسٹروٹرف ہے, وہ بھی اب کیسے چل رہی ہے. اسٹیڈیم صرف بچوں کے سکولز کے فنکشن ٹیبلوز کے لیے رہ گیا ہے, اس کے اندر کرکٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر انٹرنیشنل مقابلے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ بڑا سوال نشان ہے. فیصل آباد کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے شہریوں کے پاس مواقع موجود نہیں ہے. فیصل آباد کے باسیوں کو ہر پارکس ہیں, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کر کے رہی ہے, صرف گرین بیلٹیں جو اس کو پانی لگانا, یا جو اوپر سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں, وہ جو فلیکسز لگی ہیں ان کو اتار کے ان کے پیسے اکٹھے کرنا. تو پھر یہ تو میونسپل کارپوریشن آپ سے زیادہ اچھا کام کر رہی تھی, پانی لانا تھے, سڑکیں توڑنی ہے تو وہ بھی کر رہے تھے. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی اتنا بڑا ادارہ بنایا جو سب سے زیادہ پیسے کما رہا ہے. اس کے اگر آپ آؤٹ کم دیکھیں تو فیصل آباد کے پارکس تباہ ہوئے ہیں, تباہ, ٹوٹلی ڈسمینٹل ہیں, ان کو ارینج نہیں کیا جا رہا. گرین بیلٹس کا جو حالت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, جتنا ان کو دیکھا دیکھ بھال کی جا رہی ہے وہ بھی نظر آتی ہے پورے شہر کے اندر. تو شہر فیصل آباد کو بڑی سیریس ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے. بالکل عبداللہ نیر شیخ اور جو محترمہ کمشنر صاحب ہیں وہ اس حوالے سے انتھیوسٹک ہیں کہ کاموں کو لے کر چل بھی رہے ہیں. برڈن بہت ہے, لیکن دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے. اب وہ شخص کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں خود ایڈمنسٹریٹر ہوں, میں نے کسی کا حکم نامے کا انتظار نہیں کرنا, میں نے خود آگے نکلنے کی چلنا ہے. آپ کتنا بڑا شہر ہے, اس شہر کو تقسیم کر لے جائے کہ آپ پہلے ایک یونین کونسل بھی کریں یا 2-3 یونین کونسل کے پارکس بھی پکڑیں تو میرے خیال میں 1-1.5-2 ماہ کے اندر سارا شہر جو ہے وہ پارکس ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ واک کریں, تازہ آب و ہوا آئے, ہاسپٹلس کے اوپر برڈن کم ہو, لوگ ہیلمٹ کا استعمال کریں, تو ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں, مزید ان کو انہانس کیا جائے تو شہر فیصل آباد کے روڈز کے اوپر ایکسیڈنٹس کم ہو جائیں, لوگ لین, لائن, سگنل کا احترام کریں تو ہمارے شہر میں ہمارے ہاسپٹلز
ہاسپٹلز میں برڈن کم ہو جائے. پھر ہمارا ہاسپٹل جو ہے اگر ہم اچھا تر و تازہ چیزیں کھائیں, فوڈ اتھارٹی موجود ہے جو کریک ڈاؤن کرتی ہے غیر معیاری جو سبزیجات کے اگاؤ کے اوپر, وہ ہمیں صحیح ملے, دودھ پانی ملا نہ ملے یا کسی بھی طرح کا 2 نمبر دودھ نہ ملے, صاف ستھری غذائیت ملے, تو آپ یقین کریں ایف آئی سی جیسے ہاسپٹل میں برڈن کم ہو جائے گا. ہم خود بیسیکلی ہمارا پورا معاشرہ, ہمیں خود کو ایک ایک فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس شہر فیصل آباد کو خوبصورت, توانا اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے. وہ جو ہم بات کرتے ہیں بلال ٹیم ورک کی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد تو اپنا جو ہے وہ ذمہ داریاں آسان انداز سے پوری کر بھی رہے ہیں اور مزید ان کی کوشش بھی ہے, لیکن پورے کے پورے عملے کی, کیونکہ ساری بات ہے جب بھی ایک ٹیم بنتی ہے تو لیڈر کا کام ڈائریکشن دینا ہوتا ہے, ٹاسک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹیم کو لے کر چلنا ہوتا ہے. ہر ٹیم ممبر کا بھی اتنی ہی جو ہے وہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہمیشہ سے ہم ایک بات کرتے ہیں ریسورسز کے حوالے سے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن جتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں کیا ان ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری کو آسان انداز سے پورا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میرے علاقے کا پارک ہے تو میرا بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں کبھی بھی اداروں کو تنقید کا نشانہ صرف نہیں بناتا بلکہ میں اپنے سمیت عوام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں کہ ہم اپنی چیزوں کو اون نہیں کرتے. ہم روڈز بنتی ہے, اگر آپ محلے سے پیسے اکٹھے کر کے ایک چیز بنائیں گے تو وہ کم ٹوٹے گی, سرکار بنا کے جائے گی وہ زیادہ توڑیں گے, توڑ کے کبھی پائپ لائن ڈال لی, کبھی کچھ ڈال دیا, کبھی اس کے اوپر ریپ بنا لیا. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ کس کے پیسوں کی, یہ بھی تو ہمارے پیسوں کی ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں تو وہ روڈ بنتی ہے, تو اس کی بھی اتنی کیئر کریں. جو پارکس بنے ہیں اس کی خود ٹیک کیئر کر لیں. میں بیشتر پارک جانتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ گلستان کالونی ہے, طاہر ایوب صاحب کا وہ پارک ہے سامنے ان کے آفس کے گھر کے, بڑا خوبصورت صاف ستھرا ہے. ایز سٹیزن بھی ہماری بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے جن کو پورا کرنا, فلفل کرنا, اور سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو آن کرنا چاہیے, جو کہ ہم انفارچونیٹلی نہیں کرتے. اور کیوں نہیں کرتے اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر فیصل آباد کے حوالے سے بہت زیادہ ایسے پہلو ہیں جن پہ پورا سال بھی ہم بات کرتے آئے. 2023 میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوئی. بہت جو ہے وہ آسان ہوتا ہے دوسرے پہ تنقید کرنا. ہم گورنمنٹ پہ بہت زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بہت زیادہ ایسے کام کیے جو کہ شاید ان کی رسپانسبلٹی بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے کیے. اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائی, اعتراضات کیے اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن جب ہم دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ایک سیکنڈ کے لیے یا چند لمحات کے لیے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو کتنا آسان انداز سے پورا کیا. بحیثیت شہری ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو فلفل کرنے میں ہم ناکام رہے 2023 میں, اور 2024 میں بحیثیت شہری ایسے کون سے قانون و ضوابط ہیں جن کو ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بلال, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ پہ بہت تنقید کرتے ہیں لیکن ایز سٹیزن اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی چیزوں کو آن نہیں کرتے. جب تک ہم اپنی چیزوں کو, اپنے فلاز کو آن نہیں کریں گے تب تک مجھے لگتا ہے کہ بہتری کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں, یہ زندگی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک گاڑی کی بنسبت ہے, اور گاڑی کے پہیے بھی ہوتے ہیں, چلنے کے لیے دونوں اطراف سے جو ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی جو ہے وہ ایک طرف سے سرکار جو ہے ہوائیں پوری کر کے چلائی جائے, ہم اپنے ٹائر جو ہیں اتار کے بھاگ جائیں کہ نہیں جی انہوں نے چلانی ہے, اور ہماری طرف سے اگر پنچر بھی ہے تو یہ ایسے دھکا لگائیں یا ٹائروں کو بغیر لے کے جائیں, تو یہ غلط ہے. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سرکار ایڈمنسٹریشن جو ہے یا قانون جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے ہوتی ہے. ہم عمل درآمد کرنے والے ہیں. ہاں, میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ بیشتر جگہوں کے اوپر کام نہیں ہو رہے, لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں, لوگ مشکل کا شکار ہیں, لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں. مہنگائی بڑھ رہی ہے, جب مہنگائی بڑھتی ہے تو عوام کو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آن گھیرتے ہیں. تو بیشتر ایشوز اور بے شمار ایک نمبر آف فیکٹرز آ جاتے ہیں. لیکن اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ نہیں کر رہی تو ہم بھی نہیں کریں گے. ہم اپنا کردار تو ادا کریں نا. اور میرے خیال میں بہت سارے آفیسرز, نمبر آف لسٹ ہے جو ٹھیک کام کر رہے ہوں گے. اگر کوئی آفیسر غلط کام کر رہا ہوتا, میرا تو پہلا سوال اپنے آپ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو لگانے والے میرے جیسے کوئی ہوگا
کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ اس کے لیے بھی برائی، ہر ایک کو پتہ برائی برائی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایک کام کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہوگا جب اس کو ایک قانونی کی بلال، جائے میں گا. آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور 2023 کے حوالے سے ہماری کیا کارکردگی رہی اس پہ تو ہم نے بات کی، لیکن بحیثیت شہری 2024 کیسا ہونا چاہیے اور انڈیویجولی ہماری رسپانسبلٹی کو کس طرح سے فلفل کرنا چاہیے. بلال بتائیے گا کہ شہریوں کی آپ ذمہ داری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا میسج جاتے جاتے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہ ہوگا کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پہ ہر چیز کے اوپر تنقید کریں، لیکن تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، اور پھر اس اصلاح کے اندر اپنا کردار ادا کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنی کیپیسٹی کتنی ادا کر سکتے ہیں. جیسے ملک چھوڑنے والوں سے میرا تو ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ آپ نے دیا کیا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو میرا یہ سوال ہے آپ نے کیا دیا؟ تو اس کے آگے جواب ان کا ہوتا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا. تو پھر اس لیے میرے ملک پہ تنقید نہ کریں. جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے، جو نہیں کر سکتا وہ چلے جائے، لیکن میرے اس پاک دھرتی کو کوئی جملہ نہ بولے، کیونکہ یہ ہمیں جینے کا ہنر بھی دیتی ہے، ہمیں زندہ بھی یہاں زندگی گزارنے کے لیے کھلا سانس بھی ملتا ہے. میں آزادی سے رہتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، گھوم پھر سکتا ہوں، جا سکتا ہوں. تو اس سے بڑی آزادی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. بہت ساری دنیا کے لوگ ایسی آزادی کو ترس رہے ہیں جو آزادی الحمدللہ ہمارے پاس ہے. اس لیے تنقید اتنی کریں جتنا آپ کا حصہ ہے. بالکل صحیح کہا، کیونکہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن خود کی ذات میں سدھار لانا بہت مشکل ہوتا ہے. بلال، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا اور بحیثیت شہری اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تبھی ہم اپنے ملک اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اللہ نے ہم ہمیشہ سے جو ہے نا ہمیں جوڑیوں میں پیدا کیا ہے. زمین پر آ کے دو لوگ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین بنا دیتے ہیں اور ایک مثال قائم کرتے ہیں. ایک خوبصورت گھرانہ، خوبصورت سے بچوں کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی اتنا ہی خوبصورت بناتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹنر کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. بہت زیادہ آبجیکشن ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں دیکھتی ہیں. لیکن دنیا میں جوڑیاں تو بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہیں اور ہمیں دکھائی بھی دیتی ہیں، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد بنا دے، یونیک بنا دے کہ آپ کا چرچا جو ہے وہ ہر خاص و عام میں ہو جائے؟ اور اتنی خوبصورت جوڑی اور عمر کے اس حصے میں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت ہی خاص گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہوا ہے اور ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں اور ان کے ٹرینڈ کو آج تک کوئی توڑ نہیں پایا. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی ذاتی زندگی کس طرح کی ہے اور ذاتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو ٹرینڈ کو لے کے چل رہے ہیں اس کا خیال ان کے مائنڈ میں کیسے آیا، اور شادی شدہ جتنے بھی کپلز ہیں، نیولی میرڈ کپل ہیں، ان کے لیے کیا ٹپس ہو سکتی ہیں، کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس تمام موضوعات پہ بات کریں گے اور آج کے اسپیشل گیسٹ سے میں آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر اینڈ مسز ناصر، کپل آف فیصل آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ ایک جیسے. فرسٹ آف آل ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور نیو ایئر کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مزید خوشیوں سے بھر جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو آپ بہت زیادہ خوش اور بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں. جیسے کہ ایک ٹرینڈ آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہے، ایک جیسے آپ ڈریسنگ کرتے ہو، ایک جیسا بالکل سر سے پیر تک دکھائی دیتے ہو. آج بھی آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور حسین دکھائی دے رہے ہیں. کیسے مزاج ہیں پہلے تو یہ بتائیے، زندگی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان. اور نئے سال کے حوالے سے یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں والے معاملے کرے اور خوشیوں والی زندگی کرے. اور جو بچے ہمارے ہیں شادی شدہ ہیں ان کے لیے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے بہتریوں والا سال بنائے. آمین آمین. کیونکہ 2023 میں ہم نے بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں. بالکل. 2024 اللہ کرے کہ بہت زیادہ خوشیاں مسرتیں لے کر آئے. فرسٹ آف آل جو سوال ہر کسی کے مائنڈ میں ہوتا ہے، میں بھی سب سے پہلے وہ پوچھوں گی کہ یہ جو تھیم آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا، یہ کیسے ذہن میں آیا، کیسے لگا کہ اچھا یہ اب ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے اور آج ماشاءاللہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے؟
اصل میں نا ہمارے ذہن میں ایک بات تھی کہ لوگ بہت کچھ اپنے آپ کو منانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو اب تک کسی نے نہ کیا ہو. تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم نہ ایک لباس ایسا بنائیں جو ایک جیسا ہو. اور یہ جو لباس ہے نا، اس سے ہم خود نہیں بولتے، ہمارا لباس بولتا ہے. ہم اپنے لباس سے محبت کا درس دیتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کی تبلیغ کرتے ہیں. بالکل. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا لبادہ ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی اپیرنس سے اس چیز کو بھی ثابت کیا ہے. میم آپ نے ظاہری بات ہے کہ دیکھتے ہیں ہم خواتین جو ہیں ان کا بڑا اعتراض رہتا ہے کہ میاں حضرات جو ہے نا محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب بھی چھوٹی سی کوئی بات کرنے پہ آتی ہے کہ یہ ہمارا کوئی خواہش ہے اسے پوری کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پیار اپنی جگہ یہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے سر کو کس طرح سے ایگری کر لیا کہ بالکل آپ جیسے وہ کپڑے پہنے؟ یہ زینت سارا اللہ کا کرم ہے، شکر ہے اس مالک کا. ایک پیار محبت ایک ایسی چیز ہے ہسبینڈ وائف میں کہ وہ ریٹرن ہے. آپ گیو اینڈ ٹیک، آپ کیا دیتے ہو کیا لیتے ہو. تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ پیار محبت سے چلے، میرا نہیں خیال کہ ہسبینڈ آپ کی بات نہ مانے یا ہسبینڈ اچھے طریقے سے چلے تو وائف نہ مانے. تو یہ جب ہم لوگوں نے ایک بیٹھ کے اس چیز کو سوچا تھا تو اس کو الحمدللہ ہم آگے لے کے چلے اس کو. اور آج جو ہے وہ کپل آف فیصل آباد سے کپل آف پاکستان اور کپل آف ایشیا اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا ہم لوگوں کو خطابات دیتے ہیں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے اس مالک کا کہ ہم لوگوں کا جو پیار محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا اور تا قیامت قائم رکھے جب تک ہماری زندگی ہے. اللہ کرے کہ آپ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے رہیں. کیونکہ جہاں تک ٹویننگ کی بات آتی نا، لوگ سیم کلرز تو بہت زیادہ پہنتے ہیں لیکن سیم ڈیزائن سیم طرح کی اسٹیچنگ، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جب آپ کے مائنڈ میں یہ تھیم کا آیا تو یہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سر آپ نے سوچا کہ میری فیملی کیا کہے گی؟ حالانکہ وہ ہوتا ہے نا کہ مرد حضرات بڑے کانشیس ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر. اگر یہ سوچنے لگ جائے نا کہ لوگ کیا کہیں گے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لوگ کہتے رہے، ہمیں کیا فرق ہم اپنا کام کریں گے، ہم نے کر کے دکھایا. اور آج وہی چیز آپ لوگوں کی پہچان بن گئی جو آپ دونوں کو بہت زیادہ منفرد کرتی ہے. اگر ایک اندازے کے مطابق بتائیں تو وارڈروب میں کتنے کپڑے ہوں گے اس ٹائم پہ؟ بے شمار ہے. بے شمار ہے. لگا رہے ہیں کہ 40 سال ہو گئے ہیں. اور کتنے ڈریسنگ کی ہوگی ہم لوگوں نے 40 ایئرس میں، اور اسی حساب سے کپڑے بھی اتنے ہی ہوں گے. بالکل. کیونکہ اب نئے نئے ٹرینڈز تو آپ دیکھتے ہیں نا، 40 ایئرس پہلے ایک چیز سوچنا اور پھر اس کو لے کر چلنا، یہ میں کہتی ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر آج کے کوئی بھی نئے کپلز بھی ہیں نا جن میں بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، بڑا دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ٹرینڈ کو فالو کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی چند ماہ بہت زیادہ کریں گے، چند ماہ سے زیادہ نہیں اس کو فالو کر سکیں گے. ایک دو کپڑوں سے لباس سے زیادہ نہیں لوگ بڑھ پاتے. مطلب دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ لیں جی اب میں اور میری وائف بھی ہے، ہم آپ جیسے کپڑے بنائیں گے. اور میں کہتی ہوں ویلکم کریں، کریں فالو کریں ہمیں، لیکن کر نہیں پاتے لوگ. بالکل. کیونکہ وہ اس مطلب کنسسٹنسی کو جو ہے نا مینٹین رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. آپ لوگوں نے بہت مشکل کر دیا ہے لوگوں کے لیے. اور سر جو مرد چاہتے ہیں وہ اپنے جو ہوتے ہیں نا لباس اس کو لے کے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹل نہیں ہوتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ینگ لڑکوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے آپ جیسے میم نے کپڑے اتنے خوبصورت لباس پہنا، آپ نے اتنا خوبصورت لباس پہنا اور اتنا منفرد لگتا ہے یہ دیکھنے میں. میں ایک ماڈل سی، میں پنجابی چ گل کراں میں بڑی اچھی لگی تو ساری گلاں پنجابی میں ایک ماڈل سی. میں ایک دنیا واسطے نا ماڈل سی. میں اس طرح میرا ڈریس بھی ادو شروع تو جدو میں شادی نہیں سی ہوئی نا، ادو میرا ڈریس دنیا مینوں فالو کرتی سی. وہی ذہن دے وچ سی کہ اسی ہن جے میری ہن شادی ہو گئی تو اسی وہی چیز نوں لے کے اگے چلے کہ دنیا سانوں فالو کرے کہ واقعی یار. بالکل ٹھیک. اور دنیا نے کوشش کی لیکن ابھی تک وہ اس طرح سے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. اور ان کا تو زینت یہ تھا کہ یہ الحمدللہ کہ جس کلر کا یہ لباس پہنتے تھے اس کلر کی گاڑی نکالتے تھے. اچھا. یہ بھی ان کا ایک فیصل آباد میں ایک منفرد سٹائل تھا ان کا نا. اور ہر طرح کی گاڑیاں رکھی انہوں نے. تو اس کو بھی مطلب لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. اور ان کو جو ہے جس جگہ پہ ہم لوگوں کی شاپ ہے اس روڈ پہ ان کو تو پرنس کے نام سے بلاتے تھے لوگ. ماشاءاللہ. اتنا زیادہ مطلب تھا ان کی ڈریسنگ. اور یہ وہ شادی سے پہلے کی یہ باتیں. اس کے بعد پھر جب ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا کام کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کوائنز اکٹھے کرتے ہیں، کوئی مختلف ملکوں کے کرنسی اکٹھی کی یا کوئی جھنڈے اکٹھے کیے، کوئی فلیگز بنائی اور یہ وہ. تو اسی طرح کی سوچ تھی کہ کوئی ایسا ڈفرینٹ سا کام کریں کہ جو پہلے
पहले कभी किसी ने ना किया हो। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। तो ਅਸਲ ਦੇ ਜੀ ਡਰੈਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੈਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एग्जैक्टली ਸਾਡਾ एग्जैक्टली ਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ हाँ हाँ ਵਾਸਤੇ, बिल्कुल ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਏਮ ਹੈ हम्म, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈगाम ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। हाँ बिल्कुल और ठीक। इस लिबास की वजह से बहुत सारे घरों की लड़ाइयाँ खत्म हुई अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कि आर्ट काउंसिल में लोग आके ऐसे पैरों में बैठ जाते थे कि सर कुछ बताएं, बड़ा घर में झगड़ा चल रहा है, सर कुछ बिल्कुल। बताएं, मैम कुछ बताएं। हाँ तो हम लोग को कहते थे कि प्यार मोहब्बत से रहो, अगर बीवी किसी टाइम बिल्कुल। और प्यार का पैगाम आपने सारी बिल्कुल। देखने वालों को भी दिया। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आप हमें जो है वो सुन पाएं। जी जी, कौन कहाँ से? शाहिद इजहार। ओहो, अनफॉर्चुनेटली कॉल ड्रॉप हो गई है जिन्होंने भी हमें किया था। जब भी आप हमें कॉल करें तो काइंडली टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि आप हमें सुन पाएं, क्योंकि बड़ा लोगों को ये होता है कि अच्छा हम अपनी आवाज को जो है ना वो रिवर्स में सुन पाएं। आपने कपड़ों के लिहाज से तो बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट किया है। खाने पीने की और दीगर जो आपकी पसंद है, क्या वो भी एक जैसी है, सेम है, या उसमें डिफरेंट डिफरेंट है? तकरीबन सेम है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जैसे ड्रेसिंग सेम है। मतलब एक चीज तो ये है, मतलब कि वो आपने ना उस चीज को जो अल्लाह ने कहा है ना कि मैंने जो है आपको जोड़ों में पैदा किया, आपने बिल्कुल उसके एग्जाम्पल जो है ना मिसाल एक आपने कायम कर दी है। तो खाने पीने में, बाकी सब चीजों में शौक एक जैसे है मैम? कहीं कोई चीज तो मुख्तलिफ होगी ना? जैसे इनको है कि मतलब देसी फूड ज्यादा, शवरमे और ये वो ना इनको पसंद है ना मुझे पसंद है। देसी खाते हैं हम लोग देसी। और क्या पसंद है आप दोनों की फेवरेट डिशेस? कड़ी ज्यादा पसंद है। कड़ी के साथ वो पकौड़ा, हाँ ये साग, कड़ी, पकौड़े, मतलब ये कि देसी फूड जो हमारे हैं उनको हम लोग खाना पसंद करते हैं। बाकी ये कि मतलब कर लेते हैं, अगर कहीं बाहर निकले तो कॉन्टिनेंटल भी चलता है और चाइनीज भी चलता है, सारा कुछ ही है। लेकिन जो दिल से चीज हम लोगों ने खानी हो वो यही चीज होती है। दाल चावल हो गए या कड़ी हो गई। तो कभी मिलकर कुकिंग भी करते हैं? हाँ, कुकिंग के लिए एक हफ्ते में एक दिन इनका होता है। ओ माशाल्लाह, मुझे छुट्टी होती है। तो सर फिर आप क्या ऐसी स्पेशल डिश है जो आप बना के मैम को खिलाते हैं कि ये मेरे हाथ की सबसे, क्या बनाते हैं? कबाबिश। मैंने उसका नाम कबाबिश रखा है। अच्छा, वो कोई खुद की, ठीक है, वो खुद का कुछ वो इनोवेशन है। ऐसे ही है। मतलब कि आप पूरा हफ्ता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक दिन में वो उसको बैलेंस कर देते हैं। तो आपकी कौन सी ऐसी डिश बनाती हैं जो उनकी फेवरेट है? मैं जो बनाती हूँ जी, आप? मेरा ये है, मैंने बोला ना, कड़ी जो है वो बहुत शौक से खाते हैं मेरे हाथ। हाँ, तो मतलब वो फेवरेट है। तो कड़ी के साथ वो राइस और ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। आप रोटी, चावल, कड़ी का वो सारा कुछ इनकी टेबल पे होता है। हाँ, और वैसे भी आपको पता है कि वी आर देसीज, तो हमें जो है ना वो देसी लोगों को बड़ा खाना पसंद होता है उस तरह का। तो घर के अंदर का जो माहौल है बच्चों के साथ, वो कैसे मैनेज करती हैं सारी अपनी लाइफ को? क्योंकि सारी बात है। और कपड़े आपके कौन डिजाइन करता है, पहले मुझे ये बताएं। कपड़े डिजाइनिंग ज्यादा मैं ही करती हूँ। मैं ही करती हूँ। जहाँ मुझे समझ नहीं आती फिर मैं इनकी हेल्प लेती हूँ। फिर हम लोग दोनों मिलके करते हैं। हाँ। फिर वो जिसको देना होता है वो फिर एक छोटा सा मोटिव बना के मुझे बताती है कि ये देखें, ये यूं बनाना है और इसके आगे क्या करना है। अब तो वो इतनी एक्सपर्ट हो गई, अब तो वो ये भी नहीं पूछती, उसको पता है कि क्या मैंने डिजाइन करके देना है। वो मुझे छोड़ देती है। कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा मसला हो जाता है कि जो मतलब मेल और फीमेल के लिए जो दोनों पे सूट करे। और अभी तक कभी ऐसा रहा है कि कलर को सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लगाओ? हाँ, हो जाता है। ये इधर इन्होंने किया था, अल्लाह ताला मगफरत करे, तारक अजीज की। RCG वालों ने तारक अजीज को बुलाया था। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी ताकि बात का जो मजा है ना वो किरकिरा नहीं हो। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत ही खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद है, कपल ऑफ फैसलाबाद, जिन्होंने ट्रेंड सेट किया है। एक जैसा लिबास पहनते, डिजाइनिंग एक जैसी होती है और कलर कॉम्बो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, क्योंकि ख़वातीन तो हर तरह के रंग को कैरी कर लेती हैं, लेकिन मर्द हज़रात के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है इस तरह के। और 40 साल से माशाल्लाह से एक ट्रेंड को लेकर चलना और उसको उसी तरह से फॉलो करना, कलर थीम से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर स्टिचिंग तक हर चीज़ सेम टू सेम करना, इस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और अब माशाल्लाह वो इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं कि वो जब भी उनकी एक पहचान बन गई है, सबसे मुनफरद कहते हैं ना कि खुद को यूनिक करने के लिए कुछ हट के करना चाहिए, तो उन्होंने वही किया, वो उसी सोच को आगे बढ़ाया और अपने कपड़ों में लेके, क्योंकि जब हम कोई भी डिजाइनिंग सोचते हैं तो उसमें कलर बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करता है कि किस तरह का रंग होना चाहिए। रंग को सिलेक्ट करते हुए कितनी ज्यादा मुश्किल पेश आती है, यहाँ अब उनके लिए नॉर्मल है, ये हम जानेंगे हमारे प्यारे से कपल से। कि मैम बताइएगा कि आप जैसे ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि हर तरह का जो रंग है वो आपने ट्राई किया है, कोई ऐसा रंग है जो आज तक नहीं पहना, और रंग की सिलेक्शन करते हुए कितना चीजों को जो है वो सोचती हैं? हाँ, कलर जो यही है हमारा कि जो मेल और फीमेल दोनों पे सूट करे। और अब तक जो हम लोगों ने कलर नहीं बनाया वो रेड में है, रेड कलर अच्छा। हम लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि वो मेरी सोच है कि वो हम लोगों को सूट नहीं करेगा। मैं तो कैरी कर लूंगी, लेकिन फीमेल तो हो जाती है, लेकिन मेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि यंग लड़के जो हैं वो पहनते हैं रेड शर्ट्स और वाइट ट्राउजर में अक्सर फेर रहे होते हैं। तो इसी तरह कलर्स का जो है मसला वो हम लोगों को तब भी आया जब इधर आरसीजी में इन्होंने तारक अजीज शो करवाया था। तो तारक अजीज अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, आमीन। तो उन्होंने आरसीजी वालों ने बोला कि आप इधर से अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करें, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए तो आप हमारे ही इधर से आप मॉल से कपड़े लें और उनको आप डिजाइन करके वही पहन के आए। तो वो हम लोगों ने तकरीबन सारा मॉल छाना, लेकिन कोई ऐसा ड्रेस हमें वहां नहीं मिल पाया। अच्छा। तो फिर एंड पे यही सोचा कि एक लाइट कलर था, कोई लाइट ग्रीन सा, तो वो फिर हमने बोला कि ये अगर हम ले लेते हैं, लेकिन इसको रेनोवेट करने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन टाइम हमारे पास था नहीं, कोई 1-1.5 दिन का टाइम था, लेकिन उसको भी फिर हम लोगों ने रेनोवेट करवाया, उसको स्टिच करवाया। तो हम लोग वो पहन के जब गए तो तारक अजीज बड़ा अप्रिशिएट किया उसने, और फिर उसने फिर जो हमें गिफ्ट दिया वो भी सेम कपड़ों में हम लोगों को उसने वो गिफ्ट दिया। कैसी ना कि मेरे हाल दे विच है कोई ऐसा जोड़ा जिहड़ा कोई ना कोई मुकाबला करे। 2-3 जोड़े उठ के आए, तो कहते हैं रलदे तुसीं इधर ना, चलो जाके बैठो। ये था कि उन्होंने कलर एक जैसे पहने हुए थे ना उन कपल्स क्योंकि आम हम यही देखते हैं कि लोग कलर्स एक जैसे कर लेते हैं, डिजाइनिंग अपनी अपनी होती है। और माशाल्लाह से इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला आपका इंट्रोडक्शन देते हुए कि मतलब सर से पैर तक जो है ना आप लोग माशाल्लाह एक जैसे दिखाई देते हो, रंग में, डिजाइन में, स्टिचिंग में। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है, एक बड़ी खूबसूरत रवायत मैं तो कहूंगी। आपकी बात लोग आप यकीन करें कि इतने गौर से हम लोगों को देखते हैं कि अगर मैंने ये अल्लाह वाला लॉकेट पहना हुआ है तो इन्होंने भी पहना हुआ है। एग्जैक्टली, मैंने देखा है, नोट किया और ये कि मैंने अगर काले शूज पहने हैं तो इन्होंने भी काले शूज पहने हुए। अगर थोड़ा डिफरेंट तो मुझे आके कहते हैं मैम आपने इन जैसे शूज क्यों नहीं पहने। मैं फिर बताती हूँ कि ये जो है डायबिटिक पेशेंट है, तो इनके जूतों का जो हिसाब किताब है वो जरा और थोड़ा मुझे करना पड़ता है मेंटेन। तो इसलिए कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कोई सैंडल पहनूं, कोई हील्स पहनूं, कुछ इस तरह पहनूं, मैं पहनती भी हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको लोगों को जो नजर थोड़ा सा आता है ना कि ये चीज थोड़ी डिफरेंट आपकी और उनकी हो गई है, तो मैं उसमें थोड़ा सा रखती हूँ। बिल्कुल ठीक। कि कभी कभार जाहिर फीमेल है ना, तो कभी ना कभी तो दिल में कोई चीज आ ही जाती है। हाँ, और हील्स और डिफरेंट तरह के सैंडल्स, ये तो बड़ी जो खवातीन की होती है ना, कहते हैं कमजोरी होती है। कि जब आप इतना वेल ड्रेस हो रहे हो तो आपको होता है कि हमारा फुटवेयर भी जो है ना उसी तरह से होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन सारी बात है सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो किस तरह से एक दूसरे के लिए क्या रूटीन रखते हैं, पूरा दिन घर पे किस तरह से फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, और क्या बच्चों में कोई है जो इस ट्रेंड को आपको लगता है कि आगे फॉलो करेगा? नहीं, बच्चों में नहीं है ऐसा कोई भी। और हमारा जो सारा ये मतलब पेज और ये सारी चीजें मैनेज ही मेरा बड़ा बेटा करता है। अच्छा। आकाश। और जो छोटा है उससे जो बैंक में है वकास, उसका ये होता है कि वो जब कभी हम लोग घर में हो, मैं स्पेशली शाम में जब वो बैंक से आए तो मैं अगर घर हूं तो मुझे आके कहता है मामा आज कोई प्रोग्राम नहीं, खैर है अब घर में नजर आ रही। तो वो बड़ी थपकी शपकी देता है, कहता है जाए जाए आपके घूमने के दिन है, ऐश करें, अब घर में क्या कर रही है।
تو وہ اس طرح ہے. بچوں کی اپریسیشن تو ہے, ہم لوگوں کو ملتی ہے ماشاءاللہ سے, بہت کرتے ہیں, لیکن ڈریسنگ کے حوالے سے کوئی اس طرف نہیں آتا. کیونکہ ابھی لاسٹ ویک آپ کے صاحبزادی کی شادی بھی ہوئی ہے, تو اس میں بھی جو تھی ڈریسنگ وغیرہ ہر چیز سیم تھی, تو وہ ایونٹ کیسا رہا اور کتنا زیادہ مطلب آپ نے انجوائے کیا اس سب الحمدللہ الحمدللہ زبردست رہا ماشاءاللہ سے. اب نیا جو جوڑا ہے ماشاءاللہ سے زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دیں, آپس میں پیار محبت دے بچوں میں, کیونکہ ہم لوگوں کی تو یہی دعائیں رہی ہیں. اپنے بچوں کے لیے تو ہے ہی ہے, ہم لوگ سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہو. تو اس میں بھی ہم لوگوں نے ولیمے والے دن سیم ڈریسنگ کی, اور بارات پہ ہم لوگوں کی سیم ڈریسنگ نہیں تھی لیکن سیم کلر تھے. یعنی ان کا اگر پرنس پینٹ کوٹ تھا بلیک کلر میں تو میری بلیک میکسی تھی. اچھا, اس طرح سے یہ ہم لوگوں نے جو ہے. اور پھر جو ہمارے صاحبزادے ہیں آکاش جن کی شادی تھی, اس کا بھی پرنس ہی بلیک پینٹ کوٹ تھا. تو وہ ایک آپ سوچیں کہ وہ تینوں مطلب ہم کھڑے ہیں, بیٹا درمیان میں, ادھر ماں کھڑی ہے, باپ کھڑا ہے, اور وہ بلیکش سا ایک وہ بنا ہوا ہے. تو وہ بڑا ایک خوبصورت سا وہ لگ رہا تھا سارا, اور سارا پکچرز میں بھی, اور سارا بڑا اچھا وہ آیا اور اچھا لگا. لیکن اس طرح سوٹ تو گھٹ ہی پاندے ہیں. ہاں, شادیوں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں ہوں یا کچھ ایسا, وہ کالے نہیں کپڑے پہنتے. ہمارے ہاں وہ ڈفرینٹ طرح کی وہ ہوتا ہے کہ جی ماں ہے تو ماں ذرا جی بھڑکیلے سے پہنے, اور یہ ظاہر جی بیٹے کی شادی ہے. لیکن نہیں, ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا. چلیے ضرور ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ جو دونوں پہنتے ہیں نا, وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ وہ کپڑے کی خوبصورتی آپ کے پہننے سے بڑھ جاتی ہے. آپ دونوں کے ماشاءاللہ آج بھی اب اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سر سے پیر تک, اور ڈیزائن جیسے آپ خود کرتے ہیں, ہر چیز آپ کا یہ ہوتا ہے. کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ڈیزائن کر رہے ہیں تو سر کہ نہیں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, آپ کہیں یہ ہے, تو اس طرح کی نوک جھوک ہوتی ہے؟ جھگڑا نہیں ہوتا اس میں. اگر یہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ چیز یہاں سوٹ نہیں کرے گی, میں بولتی نہیں, میں کہتی ہوں مجھے صحیح گائیڈ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ جو چیز ہم لوگوں نے پہننی ہے یہ دنیا نے دیکھنی ہے. اس میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی تھوپنے لگ جاؤں. اگر یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پہ یہ مطلب موٹیو ہے, یہ یہاں پہ یہ سوٹ نہیں کرے گا, یہ یہاں نہیں بناؤ, یہاں سے یہاں بنا لو, میں کہتی ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگ لڑتے نہیں اس بات پہ. صرف اس بات پہ نہیں لڑتے ہیں, کسی بات پہ بھی نہیں لڑائی ہوتی ہے. یہ میں بتا دوں, اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. لڑنا جھگڑنا زندگی کا حصہ ہے, لیکن اس کو طول نہ دیں, کھینچے نہ. ہم لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تو میرا خیال جسٹ 1-1.5 منٹ میں 2 منٹ میں ہم لوگ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ان کو بات یاد آ جاتی ہے, یہ میرے سے پوچھتا ہے یار فلانی گل اس طرح سے, یا مجھے مطلب آئے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ. اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ بڈیز ہیں. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے مطلب دوست احباب, تو آپ نے کہا نہیں میری کوئی سہیلی نہیں, میرے بیسٹ فرینڈ اور وہ ہیں. تو یہ میرے بیسٹ فرینڈ ہے. تو یہ جو دونوں سہیلیاں ہیں, یہ فارغ اوقات میں اور کیا ان کی ہابی ہے؟ مطلب یہ تو سارا تھیم ہے, ڈریس ہے, یہ تو آپ کی پہچان بن گیا ہے الحمدللہ, اور ماشاءاللہ سے بڑے اچھے سے آپ اسے کیری کر رہے ہیں. اور کون سی ایسی ہابی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ابھی فارغ اوقات ہے تو اس میں یہ کرتے ہیں؟ اس میں ہم لوگوں کو ٹریولنگ کا زیادہ شوق ہے, دونوں سیر کا زیادہ شوق. ہاں, ٹریولنگ کا بہت شوق ہے. تھوڑا سا بھی ٹائم ملے تو ہماری کوشش ہوتی نکل جاؤ. پاکستان کا اینڈ کر دیا, اتنے تک خنجراب تک بچیاں نے لے کے چلا گیا. تو ساری جگہ چائنا بارڈر, چائنا کے اندر سارا, اور یہ وہ نا, یہ مطلب ایک شوق ہے ایک ہم لوگوں کا نا. تو کیا یہ لو میرج تھی, یا یہ ایک ہوتا ہے نا کہ لو میرج ہوتی ہے اور گھر والے سے ارینج کر دیتے ہیں, یا آج یہ سچ بتا دیں کہ یہ آپ جو سب کو کہتے ہیں کہ یہ ارینج میرج ہے؟ جی میرج اور لو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں. اچھا, میرج جب میرج آ جاتی ہے اس میں لو کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا. جب میرج ہو گئی تو پھر تو پیار ہو گیا. اصل دا میرج جڑا لفظ ہے نا کہ میرج تک اللہ تعالیٰ نے حاضر ناظر جان کے نا عہد کری دا, اللہ نے اپنے سامنے رکھ کے عہد کر دے کہ اسی ساری زندگی ایک دوسرے دا نال ساتھ نبھاواں گے. جب ساتھ نبھاواں گے تو جی سارا کچھ ہی آ جاتا, اس میں لو بھی آ جاتا, لو بھی آ جاتا, پیار محبت سارا کچھ آ جاتا. اگر جی اس تو کوئی ہٹدا نا وہ پھر کامیاب نہیں ہوتا. اسی جڑا عہد کرتے نا شادی دے اوپر, جدو ساڈا نکاح ہوندا نا, وہ ایک عہد ہوندا اللہ نو حاضر ناظر جان کے. اسی جدو تو ہٹدے ہیں نا تو پھر کامیاب نہیں ہوندے, پھر چیخ چہاڑا پہ جاندا.
اور ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اتنے تک پہنچایا۔ اور بڑے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کو سمجھنا، جیسے کہ آپ بات کریں آج جب اتنی زیادہ لوگ جو ہے نا وہ جدت کی، ٹیکنالوجیز کی اور دنیا میں ڈفرینٹ طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے بولڈ ہو گئے ہیں، پھر بھی اس طرح کی سوچ بہت کم دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیمیلز ہیں، جو وائفس ہیں، ان کی رسپانسبلٹی اور ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ہر بات مانیں، لیکن سیم اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جتنے بھی میاں حضرات ہیں وہ اس چیز پہ نہیں آتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی بیوی کو ساتھ سے، تو یہ بڑا خوبصورت بانڈ ہے جو آپ دونوں شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭਲਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ، ہوتی ہے، میں نہیں ਮਤਲਬ کہتی ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ، ہاں لیکن وہ بدلا ضرور لینا وہ جب ماحول اچھا ہوگا نا پھر ہم لیتے ہیں دونوں، یہ نہیں کہ ایک، دونوں لیتے ہیں۔ اب یہ بول رہے میں چپ کر جاتی ہوں، میں بول رہی ہوں یہ چپ کر جاتے ہیں، لیکن موڈ اچھا ہو تو ہم ایک دوسرے کو سنا بھی دیتے ہیں کہ یہ فلاں ٹائم آپ نے یہ کہا، آئندہ نہیں ہونا چاہیے، بس وہ موقع نے بچا دی بس اس وقت یہ کہ ٹائم بچا لیں۔ اور وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کا موڈ خراب ہے، اب بات کرو گے بات زیادہ بڑھے گی، جب نارمل موڈ ہوا آپ نے بات کی تو وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اسی لیے غصے کو حرام بھی کہا گیا ہے کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر ایک ہے تو یہ بڑی مزیدار ٹرک ہے، اگر سب اس کو سمجھ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جھگڑا جو ہے نا 5-10 منٹ میں سارٹ ہو جائے گا، جو مہینوں تک آج کل لوگ چلاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اصل میں آج کل جو حالات جا رہے ہیں نا، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اس میں یہ جو ہمارے موبائل ہیں انہوں نے بہت کام خراب کیا۔ یہ جو آپ دیکھیں کہ بچیاں شادی ہوئی ہے، آئی ہیں، اب جو ایک بات ہے گھر کی ہے وہ پیرنٹس تک فوراً پہنچتی ہیں، پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے نا، جب تک بچی نے ماں کے گھر جانا نا، وہ چاہے 15 دن بعد جائے، مہینے بعد جائے، وہ بات جو ہے وہ اس پہ ختم ہو جاتی تھی، اس پہ ایک پردہ سا آ جاتا تھا، وہ بچی کے بھی ذہن میں سے نکل جاتا تھا۔ آج کل تو یہ سوچ جو ہے نا یہ یہاں پہ آ کے ختم ہے کہ آپ کو اگر ایک ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یا اس ٹیکنالوجی والوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا یہ حل ہے اچھائی میں، یہ حل ہے برائی میں۔ کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اس چیز کو، اس خوبصورت سی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10 اور بڑی ہی مزیدار سی گفتگو جاری ہے، کیونکہ میری ویسے بھی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا ایسے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھوں جن سے کچھ سیکھنے کو ملے، اور آج جو کپل ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بے شک اپنے آپ میں ایک مثال ہے، بڑی ایک یونیک سا ٹرینڈ ان لوگوں نے سیٹ کیا ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے 40 ایئر سے وہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کرے اسی طرح سے اسے فالو کرتے رہیں۔ ابھی تک تو اس ٹرینڈ کو جو ہے چیلنج کرنے کے لیے کوئی بھی ہمیں کپل دکھائی نہیں دیا ہے، اس چیلنج کا انہوں نے سوچا، آگے لے کے گئے، اور آج ایک منفرد کپل کی حیثیت سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کپل آف فیصل آباد موجود ہیں۔ ہم نے بہت ساری باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں جھگڑے پہ بھی آئے، کہ کیا ٹریولنگ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، تو سب سے فیورٹ اسپاٹ آپ کا کیا ہے جہاں پہ آپ کو جانا دونوں کو بڑا اچھا لگتا ہے؟ ناصر صاحب کو تو مری جانا بڑا پسند، حالانکہ میں کبھی کبھی اکتا جاتی ہوں کہ مری میں ہے کیا، لیکن ان کو مری بہت پسند ہے کہ نہیں وہاں پہ مال پہ جائیں، بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں کے موسم کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ ہم لوگوں کا جب ہم لوگ عمرے پہ اکٹھے گئے ہیں، وہ ایک ہم لوگوں کا علیحدہ سے ہی تھا کہ ہم کوئی مطلب کسی کے ساتھ نہیں ہم لوگ گئے تھے، ہم لوگ اپنا ہی الگ سے گئے، تو وہ اچھا ہم لوگ ہاں۔ اس سے پہلے ہم لوگ دبئی گئے تھے، دبئی میں ہم لوگ اسٹے کیا، اسٹے کر کے وہاں پہ اچھا انجوائے کر کے، وہ بھی میرے بڑے بیٹے نے ہم لوگوں کا وہ سارا ٹرپ پلان کیا تھا دبئی کا، اور ادھر سے اس نے آن لائن ہی ہمارا سارا جو ہے وہ وہاں سے کیا تھا، برج خلیفہ کی ٹکٹس اور یہ وہ ڈیزرٹ سفاری کی، وہ سارے۔ میم نے شاپنگ کی شوقین ہیں، ہو آپ کے پیسے اڑوائے دبئی میں، کیونکہ کہتے ہیں دبئی جو ہے وہاں پہ کوئی جائے اور شاپنگ نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، تو شاپنگ کتنی کی، آپ کے کتنے پیسے خرچ کروائے انہوں نے؟ ساڑھے کی چیز ہی ہے نہیں کہ ایک دوسرے سے پیسے خرچ کرنے ہیں، سب تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ، میرا خیال ہے دبئی سے کسی نے گفٹ نہیں کسی نے دیتا ہونا، آج تک دبئی میں کبھی کسی نے گفٹ نہیں دیا ہوگا، لیکن دبئی مال میں مجھے ایسی 2 خواتین ملی کہ ان کے اپنے سٹال تھے، وہ اسپیشل پورے اتنے باکس بنا کے تو وہ میرے لیے لے کے تو وہ آ گئے، تو میم یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، یہ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ میں حیران، میں نے کہا دبئی میں تو کسی کو مفت میں کوئی دھکا نہیں دیتا، یا یہ
मुफ्त में इतनी सारी मुझे चीजें मिल रही हैं। तो वो जब मैंने थैंक यू बोला, बड़ी उन्होंने मतलब तस्वीरें बनाई और बड़ा उन्होंने वो किया। तो जब मैंने आके देखा तो उसमें आप यकीन करें मेकअप की चीजें और पता नहीं उसमें क्या क्या पाउचेस थे। और ये मैं बड़ा, फिर मैंने दोबारा मेरा चक्कर जब दुबई मॉल में लगा तो फिर मैं उनसे नंबर लेके आई उनका, तो अब भी मेरा कांटेक्ट होता है उनके साथ। तो ये बाकी पैसे खर्चने वाली बात नहीं हम लोग करते हैं ना, मुझे कोई इतना कोई शौक है किसी इतनी को खास चीजों का, क्योंकि मेरा तो एक जो एक ट्रेंड चल रहा है केयर इस तरह की चीज के कोई उस पर इतना नहीं आपको फोकस नहीं करती है कि ठीक है मैं अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए कुछ यूज करूं, या सर को कहती हूँ कि नहीं इस तरह की फ्रेग्रेंसेस भी यूज करनी चाहिए हमें। उसमें देखे स्किन के लिए मैं सबसे अच्छा मशवरा यही देती हूँ सबको कि आप अगर 5 वक्त का वजू करती है ना तो आपकी स्किन जो है वो अल्लाह की तरफ से वो इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको ना फेशियल की जरूरत है, ना क्लेंजिंग की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है। नो डाउट, नो डाउट, क्योंकि जितना आप खूबसूरत आप बाहर से दिखाई देते हैं ना, आपका इंटरनली खूबसूरती जो है ना वो अल्लाह के साथ जो आपका ताल्लुक होता है ना उससे दिखाई देती है। और जो मतलब खूबसूरत कपड़ों पे तो आप करती हैं, मतलब सिर्फ कपड़ों को लेके कॉन्शियस हैं कि दोनों ने क्या अच्छे से पहनना है, ये करना है, तो ये सब इसके लिए हम लोग शॉपिंग करते हैं, चाहे वो दुबई में जाए, वहां से हम लोग ये कि सेम जो है वो ड्रेस वहां से उठाते हैं, यानी कपड़ा सिर्फ वो होता है, वो सेम कलर होते हैं और कपड़ा हो गया देखा, क्योंकि मेल के लिए जो है वो रेशमी कपड़ा मना है। हाँ। तो इसलिए फिर ज्यादा कोशिश यही होती है कि जो मेल के कपड़े हैं उसी में हम लोग डिजाइनिंग करें, क्योंकि फीमेल तो पहन ही लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेल के लिए जो हमारे अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है उसको भी लेके चलते हैं साथ। एग्जैक्टली। तो बाकी ये कि तनकीद भी बड़ी आती है कि मर्दों के लिए इस तरह के कपड़े जायज तो नहीं, और मैं ये सारा भी इसी पे भी आने वाली थी कि एक तो फैन मूवमेंट तो आपने शेयर किया है कि लोगों ने इस तरह से किया, तो जो तनकीद आती है उसको कैसे हैंडल करती हैं? बहुत ज्यादा लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग ट्रोल करते हैं। एक बार ऐसा ही होया साढ़े नाल मीडिया ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਕਰ ਹੀ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਨਾਨਾ ਕੱਪੜੇ मेरा खीसा लग्या होया। और फिर बीच में ये भी कहते हैं कि इन्होंने दुपट्टा लिया हुआ, इनको भी स्टॉलर दे दें, इनको भी दुपट्टा दें। और बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं जब कभी इस तरह की, जैसे यासिर शामी का इंटरव्यू चला या मुख्तलिफ और चैनल्स के चलते हैं इंटरव्यू, तो उसमें नीचे सारे कमेंट्स आते हैं थोड़े कपड़े सीते हुए ना वो मैं पाए हूं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि जिसपे हम बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, ये नहीं समझते कि दूसरे के सेंटिमेंटल उससे जो है ना वो हर्ट भी हो सकते हैं। सारी बात इंसान है तो बुरा लगता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, कबल पे राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बड़े ही मज़ेदार सी गुफ्तगू जारी है। बड़े प्यारे से कपल हमारे साथ मौजूद हैं जो उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे लोग एक दूसरे से जाके ना इरिटेट होना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बेस्ट बडीज़ हैं। जब आप किसी की अच्छी चीज़ को सराहते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, तो वहाँ पर तनकीद भी होती है। तो उस तनकीद को किस तरह से जो है वो हैंडल करते हैं और जो लोगों की तरफ से फीडबैक आता है उसमें उनको कैसा महसूस होता है, ये जानेंगे अपने प्यारे से कपल से। मैम, जिस तरह से लोग आपसे मिलते हैं, इतनी मोहब्बतें, इतनी इज्जत और आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो वो जो फैन मोमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो कैसा फीलिंग होती है जब लोग आके आपको सराहते हैं? अब तो आई एम श्योर आप यूज्ड टू हो गई होंगी, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि आपको हर बार अच्छा लगता है जब कोई कुछ आके आपको कहता है, आपको सपोर्ट करता है। देखिए, जिस तरह हर काम में अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलते हैं ना, इसी तरह आप अगर किसी की तारीफ सुनते हो तो उसमें तनकीद भी आती है। एग्जैक्टली, लाजमी बात। तो उसमें बहुत सारे जब इस तरह के कोई कमेंट्स आए, जब सोशल मीडिया पे हम लोगों का कोई चल रहा हो, इंटरव्यू चल रहा हो, या कोई मैंने कोई चीज अपनी को शेयर की हो, तो बड़े ऐसे आते हैं कमेंट्स। लेकिन बाज़ दफा मेरा दिल चाहता है कि इनको जवाब दूं और अच्छे तरीके से दे दूं, मैं दे सकती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोकती हूँ कि नहीं, अगर उसने ये चीज मुझे कही है, उसने अपनी सोच के हिसाब से कही है, तो मैं उसकी सोच के लेवल पे क्यों जाऊं? तो मैं रिप्लाई नहीं करती। बिल्कुल ठीक। मैं उसको देखती हूँ, सोचती हूँ। ये है कि उस टाइम पे उस बंदे की जहनियत का अंदाजा आपको हो जाता है जिसने आपको कमेंट्स लिखे होते हैं। बिल्कुल, कि वो किस तरफ को है उसका जहन। और ये दुनिया में वैसे भी ये चीजें आपको पता है कि खैर और शर ये चलता है। बिल्कुल, ये जिंदगी के साथ साथ चलता है। तो आप
آپ نے اپنی سوچ یا آپ نے اپنی تربیت کو لے کے جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کی کیا، آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ میں نے خیر کی طرف جانا ہے یا شر کی طرف جانا ہے. خیر والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، شر والوں سے دنیا بھری پڑی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مطلب ہم لوگ اگر سیم ڈریسنگ کرتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں. تو اس لیے میں کبھی بھی اریٹیٹ نہیں ہوتی. ہم لوگ کبھی بھی اریٹیٹ نہیں ہوتے اس چیز سے کہ کون سے کمنٹس کیسے ہیں. لیکن یہ کہ پڑھتے ضرور ہیں، سم ٹائم یہ کہ ہنسی بھی آ جاتی ہے، اور سم ٹائم یہ کہ ان کے ذہنیت کا اندازہ ہو کے تو پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جہاں ہیں بہتر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے ہم بہتر ہیں. وہ یہاں تک لے کے آیا، یہ اس کا کرم ہے. انسان کے اپنے بس کی کوئی بات نہیں ہے. بالکل. اور عزت اور ذلت اس ذات کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا، اتنی محبتوں سے نوازا ہے. سر جیسے میم کہہ رہی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے لیکن میں رک جاتی ہوں. سوشل میڈیا پہ ظاہری بات جب آپ آتے ہیں اور پبلک فگر ہوتے ہیں نا، تب تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے ٹرول کو کنٹرول کرنا. تو کبھی آپ کا دل چاہے کہ جاؤں اور ذرا لائیو کروں؟ اور پنجابیوں کا تو پھر جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ٹیکا ہوتا ہے، اور ان کا ڈانٹنے کا انداز پنجابی میں وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈانٹ لگتی پنجابی میں اچھی ہے. جا رہے ہیں رستے پیچھے آواز آتی ہے بھن بھرا جا رہے اسی غصہ کری دا. اسی کہتے چلو انہوں کی ذہن ہے کہ کوئی جی اس طرح ہی خوش ہے، سانو بھن بھرا ہوندے ہی نا شادی تو پہلا. شادی سے پہلے سارے بہن بھائی سارے بہن بھائی ہوتے ہیں. نظر انداز کر دے. کسی نے کدی نہیں کوئی غصے والی بات کی، کسی نے کبھی بھی مطلب نہیں اسی کسی نے کیا. کوئی انجوائے کری دا، کوئی گل نہیں یار. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جڑے سانو تنقید کرتے ہیں نا، تسی یقین کرنا کہ کچھ دن بعد میں وہی تعریف کر دے. ہاں، یہ بھی بڑی خوبصورتی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جیسے آپ سے کوئی ملے گا، بیٹھے گا، بات کرے گا، فزیکلی اپیرنس رکھتی ہے، بہت امپیکٹ رکھتی ہے. لیکن جب آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہے نا، اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے نا، وہ آپ اس کی تاثیر جب دوسرے تک چھوڑ جاتے ہیں نا، وہ بڑی خوبصورت ہے. جنی دیر ساڈے نال گل نہیں کرتے، ہاں جتنی دیر بات نہ کریں نا ہم سے، چلو ساڈے نال گل کر لیندے تو پھر یار یہ ایسے لوگ ہیں. بالکل. کیونکہ بہت سارے لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا انسیڈنٹ جو بڑا ہی مزے کا ہو، آپ کو کوئی فین ملا ہو یا کوئی کرٹک کسی نے کیا اور اچھا ٹرولر ملا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو یاد ہو کوئی ایسا میموریبل مومنٹ؟ یہ تو بڑے زینت آتے ہیں. سم ٹائم تو بندے میرے تو خاص طور سے ذہن سے نکل جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کس ٹائم پہ کیا ہوا تھا. کیونکہ میری عادت کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر ابھی مجھے غصہ ہے نا، اب جسٹ 1-1.5 منٹ 2 منٹ 5 منٹ بعد آپ دیکھو گے تو آپ کو میرے چہرے سے تاثر ہی نہیں وہ ملے گا کہ ابھی 5 منٹ پہلے میں کیا تھی، میں کہاں سے زمین سے جا کے مجھے کہاں چھتوں پہ ٹکرا رہی تھی. تو وہ میرے میں یہ چیز نہیں ہے. اور اسی طرح مجھے جو باتیں بھی ہونا، وہ یقین کریں کہ میرے ذہن میں نہیں ہوتی. اچھا. اگر مجھے کوئی تنقید میں کر رہا ہے یا مجھے کوئی اریٹیٹ کر رہا ہے یہ کیا، میں اس ٹائم پہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں. کیونکہ میں جو ہوں وہ اپنا ڈپریشن کی پیشنٹ بھی ہوں. اچھا. تو میں چلی جاتی ہوں ڈپریشن میں بھی بہت زیادہ. لیکن کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو جو ہے نا اپنے سر سے گزار دوں. اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورتی سے چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تنقید تو پتہ لگتا کہ اسی بہت اچھے ہیں. اگر تنقید نہ ہو تو پھر کیسے پتہ؟ بالکل ایسا ہی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور میری فرسٹ سٹنگ تھی آپ لوگوں کے ساتھ. بالکل بڑا مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ فرسٹ ٹائم ہم ملے ہیں. بڑا اچھا رہا. اللہ کرے کہ آپ کو اللہ پاک صحت تندرستی دے اور 2024 آپ کا بہت خوبصورت گزرے پچھلے سالوں کی طرح. اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہیں کپل آف فیصل آباد، ہم ہیں سٹی 41. ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ کا ہمارا جو تعلق ہے وہ بڑا پرانا ہے. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اللہ کے ان کی چہروں پہ بھی اسی طرح سے مسکراہٹیں بکھری رہیں. پورا سال آپ کا بہت خوبصورت گزرے اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت ساری اچھی یادیں بٹور کے آپ جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھیں. اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.